हुक्म को पारा पारा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरका उसके ऊपर खुश है जो उसके पास है। इस उम्मत में भी आप देख लें, बरेलवी खुश हैं कि हम जी अश्क रसूल हैं, और वो इश्क रसूल उस वक्त तक है जब तक थानवी रसूलुल्लाह निकला था। जब चिश्ती रसूलुल्लाह निकला, अब बुजुर्गों की मार्फत के नाम के ऊपर दिफा करना शुरू कर दिया। देवबंदी कहते थे हम जो है वो अशकाने सहाबा है। जब अम्मार इब्न यासिर के कातलीन का पूछा तो हजरत अम्मार इब्न यासिर की साबियत उन्हें नजर ही नहीं आई है। अहले हदीस कहते थे जी तौहीद तो हमारे पास है। जब हमने इब्न तैमिया से दिखाया कि उसने कहा कि हवादिस की तो कोई इब्तिदा ही नहीं है, उसने अल्लाह को भी कदीम माना और मखलूक को भी कदीम माना, हमेशा से, खत्म होगी इनकी तौहीद। बनु उमैया की बारी आई, बुखारी मुस्लिम भी इनकी पसे पुश चली गई। अहले तशय्युह के साथ भी यही हुआ। सबो शतम के हवाले से जब मौला अली के खुतबात पेश किए कि बनु उमैया के ऊपर सबो शतम नहीं करना, इल्मी तरीके से इनकी गलती हाईलाइट करनी है, तो इन्हें अब नहजुल बलागा भी याद नहीं आ रही। मौला अली के खुतबात पेश किए कि मौला अली ने कहा कि आसमान का जमीन से रिश्ता खत्म हो चुका है रसूलुल्लाह के बाद, अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसे कोई आसमानी खबर आती है, लिहाजा अकीदा इमामत जो तुमने घड़ा है इसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्हें नाजुल बलागा कहते हैं नहीं ये तो किसी सुन्नी ने लिख दी थी। हाँ, वो कह रहे हैं सुन्नी की लिखी हुई है, यानी जिसके ऊपर इन्होंने चंदे इकट्ठे किए इन सारे फिरकों ने, जिन जिन बुनियादों के ऊपर, उन्हीं चीजों से मुनकिर हो गए। यह है सच्चाई की ताकत। वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल है ही मिटने के लिए, द डैमेज हैज बीन डन। लोग कहते हैं ये नेगेटिव जुमला, ये कुरान में लिखा हुआ है, द डैमेज हैज बीन डन, इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल है ही मिटने के लिए। इससे बड़ी बात सूरतुल अंबिया में आया, हम हक को बातिल पर दे मारते हैं, वो उसका कचूमर निकाल के रख देता है, यानी द डैमेज हैज बीन डन कर देता है। मुफ्ती साहब, कुरान में हुक्म था वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बंटो। और गदीर खुम की हदीस में बताया गया ये कुरान है अल्लाह की रस्सी, और दूसरी चीज अहलुल बैत है, उनके मामले में अल्लाह का खौफ तुम्हें दिलाता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तौहीद भी इस प्लेटफॉर्म से बयान हो रही है और अहले बैत का दिफा भी इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है। हम आपको दावत देते हैं कि अपने फिरके से आप लाने बरात करें और कुरान और अहले बैत के साथ जुड़ जाएं, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वो आयत फिट होगी, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें बता देगा जो दुनिया में वो करतूत किया करते थे। उस शख्स का नबी अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो फिरके बनाए। हम भी जो अहले सुन्नत की टर्म यूज करते हैं ये मनहज के तौर पर है, फिरके के तौर पर अहले सुन्नत कहलवाना भी फिरका वारियत है। अहले सुन्नत फिरका वो होगा जो इसकी बुनियाद पे दूसरे फिरकों को काफिर कहेगा, जहन्नमी कहेगा। अहले सुन्नत मनहज ये होगा कि वो बताएगा कुरान और सुन्नत ये कहते हैं, हम इल्मी तरीके से आपकी इस्लाह करते हैं, आपके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, आपको चंदे देंगे, आपको काफिर डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप हमारे भाई हैं, अपनी इस्लाह करें। हाँ, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो। इसलिए देखें हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई जो इनकी जिंदगी मौत का मसला है, मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं से शैतान दाखिल ना हो कि इंजीनियर साहब भी हमारे बुजुर्गों की तरह एक फिरका खड़ा करने लगे। और गालियां मुझे देते हैं कि इंजीनियर साहब ने इल्मी किताबी फिरका लॉन्च कर लिया। तो यार मैं एक स्लोगन पढ़ रहा हूं, उसका इल्मी किताबी के साथ क्या ताल्लुक था कि फिरके के तौर पर है कोई? नहीं, हम मुस्लिम हैं। वो तो बात की थी कि इल्म और किताब की बुनियाद पर चलना चाहिए, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर चलना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, कोई इल्मी किताबी नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। जानबूझ के हमें वो गाली ना दो जो तुम्हारे बुजुर्गों को लगती थी। कहते हैं जी देखे इसने भी फिरका बना लिया। और भाई तुम्हारे बुजुर्गों ने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, चंदा बुक बनाई, हमने कोई एक गंदगी भी तुम्हारे बुजुर्गों वाली नहीं की, तो फिरका कहां से बना लिया? उससे बढ़कर तुमने कहा कि दूसरों को चंदा देना हराम है, उनके पीछे नमाजें नहीं होती हैं। हम तो कहते हैं सबको चंदा दें, नमाजें इनके पीछे पढ़े। नमाज बंदा अपने रब के साथ एक ताल्लुक कायम करता है, वो किसी के पीछे भी हो जाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिल्कुल क्लियर कट। सब कॉन्टिनेंट में दीन तसव्वुफ था जो पहले हनफियत के नाम से था, उसी के लिए एक मरकजी बनाई गई, आप समझ लें खानकाह या दारुल उलूम। दीन तसव्वुफ को बचाने के लिए 1867 में देवबंद मदरसा बना।
قاسم نانوتوی صاحب نے یہ مدرسہ بنایا، اور پھر ان کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب، وہی میاں والے، میاں، آج ذرا ان کو معاف کر دیتے ہیں ورنہ بات میاں کی طرف چلی جائے گی۔ پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلی حضرت نے 1904 میں منظر الاسلام مدرسہ بنایا بریلی کے اندر، اور انہوں نے کہا اصل حنفی ہم ہیں، یہ وہابیوں سے متاثر ہوئے حنفی ہیں، پیور حنفی ہم ہیں۔ پھر دو فرقے بن گئے، حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی۔ 1904 میں اعلی حضرت نے مدرسہ بنایا۔ 1905 میں، آج ہے 8 دسمبر 2024، 8 سے 120 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1905 میں اعلی حضرت نے پھر پہلا میزائل فائر کر دیا دیوبندیوں کے اوپر، باقاعدہ حسام الحرمین لکھی، حرمین کی تلوار، 5 کفر کے فتوے لگائے، پہلا غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر، اور باقی کے 4 علماء دیوبند کے اوپر، اور ان پر اس وقت کے جو صوفی حرمین کے علماء تھے، آج کل کے نہیں، اس وقت کے جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے، ان سے باقاعدہ سگنیچر لیے، بم پھاڑ دیا ان کے اوپر۔ انہوں نے خط لکھا مدرسہ دیوبند میں کہ یہاں ہند سے ایک اسکالر آئے ہیں احمد بریلوی، انہوں نے بتایا کہ تمہارے تو یہی عقیدے ہیں، تو تم کلیریفیکیشن دو۔ 26 کوسچنز انہوں نے بھیجے ان کو۔ اس کے جواب میں پھر المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر و مرشد تھے، فضائل اعمال میں ان کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں۔ 35 علماء دیوبند نے آلموسٹ سائن کیے، اس میں اشرف تھانوی صاحب کے سگنیچر بھی اس کتاب پہ ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں۔ اور اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اصل صوفی ہیں، ہم دین تصوف کے ماننے والے ہیں۔ احمد بریلوی ہم پر وہابیت کا الزام جھوٹا لگا رہا ہے، ہمارے تو وہی عقیدے ہیں جو صوفیوں کے عقیدے ہیں، اور گستاخانہ عبارتوں کی باطل تعویلات پیش کی، وہ آج تک ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں۔ کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا۔ حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے انہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا، اور کہا ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور کہا کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان ابلیس لعین کے پیروکار ہیں، جیسا کہ روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں رافضی شیعہ تو شیطان اتاق چھوٹے شیطان کے ماننے والے ہیں، یہ جو وہابیہ شیطانیہ دیوبندیہ فرقہ ہے یہ بڑے شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا، یہ اس کے فالوور ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، دیکھیں روافظ تو صحابہ کے گستاخ ہے نا، دیوبندی تو گستاخ رسول ہے، تو گستاخ رسول تو پھر بڑا شیطان ہوگا نا، لاجیکلی بات اعلی حضرت کی ٹھیک تھی۔ پھر انہوں نے غصہ نکالا، انہوں نے کہا المحند علی المفند، انہوں نے کہا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، انہوں نے کہا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، اور اس کے انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ بریلوی فرقہ اور ان کا جو بابا ہے احمد بریلوی یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انبیاء کے کسٹوڈین کون ہیں؟ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کا، اور ان کے مقابلے پر جو کافر شیاطین تھے ان کے کسٹوڈین کون ہیں؟ احمد بریلوی اور ان کی جماعت، یعنی انہوں نے بھی ان کو کافر ہی کہا۔ بعض دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے تو شیطانی لشکر کا ہے، ان کو کافر نہیں کہا۔ ہم نے کہا تھا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین آتے تھے وہ کافر شیاطین ہوتے تھے، مسلمان شیاطین ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے سرخی پاؤڈر لگا کے نا ایک کفر کا فتویٰ لگایا، اور میں نے گرم تولیہ ان دونوں کے منہ کے اوپر پھیر دیا اللہ کے فضل سے، شیطانی لشکر۔ اور پھر اس میں انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ وہابی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم وہابیوں کو تو خوارج سمجھتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت کو ہم خارجی سمجھتے ہیں۔ یہ المحند میں لکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو پہلے ہی لکھ گئے تھے۔ فتاوی شامی میں در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ابن عابدین شامی نے، یہ وہی بدبخت ہے جس نے کہا تھا کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اگر ماتھے پر شفا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ جی 1252 ہجری میں یہ اپنے انجام کو پہنچا، یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، اس کو مرے ہوئے بھی 200 سال نہیں ہوئے، لیکن اعلی حضرت اور علماء دیوبند سے یہ بڑا ہی تھا کیونکہ اعلی حضرت ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو وہ
در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے ان کو انہوں نے دور کیا رد المختار میں. یہ مختار میں خا حلوائی والی ہے اور در مختار میں خا ہے خرگوش والی. اور اس فتاوی شامی میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت یہ شیطان کا سینگ ہے، خوارج ہیں. اسی لیگیسی کو المہند میں دیوبندیوں نے یوز کیا کہ اعلیٰ حضرت ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم پیچھے سے تو ان کو خارجی مانتے ہیں، ہم بھی خارجی مانتے ہیں. آج ویسے دیوبندی اہل حدیث ایک ہو گئے ہیں صرف بریلویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ریالوں کے چکر میں، ادروائز یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے. تو یہ جواب میں انہوں نے ان کو کلیریفائی کیا اور الحمدللہ وہ کتابیں آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. میں نے غار سے دریافت نہیں کی ہیں، ان کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ خود پرنٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، ایک ایک ریفرنس ہم یہاں پر ڈسپلے بھی کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 3، جو مولوی مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں اور بالکل درست کر رہے ہیں، دین تصوف اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں بار بار وہ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ علماء حرمین نے جو انہیں کافر ڈکلیئر کیا تھا حسام الحرمین میں. تو عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء حرمین کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو علماء حرمین ہے نا، یہ 1926 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو سلفی تحریک تھی یا عرب کی ریولوشن تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سعودی عرب بنا. اس سے پہلے یہاں صوفی بیٹھے ہوئے تھے اور اس ذات کا صوفی بیٹھا ہوا تھا کہ آج کے صوفی ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے. جو شرک اور بدعتیں ان کے اندر موجود تھی، اللہ نے ان کی کمر توڑ دی اللہ کے فضل سے. سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک 1517 سے لے کر 1917 تک کتنے سال؟ 400 سال کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا. 4 مسلح اس میں ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں جماعتیں ہوتی تھی، 4 مسلح ڈالنے پڑ گئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. یار یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک مسلح رکھتے، فجر کی نماز حنفی پڑھاتے، ظہر کی شافعی پڑھا لیتے، عصر کی حنبلی پڑھا لیتے، مغرب کی مالکی پڑھا لیتے، یوں چلتا رہتا کام. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے ائمہ ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا ہم اماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا، جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری، امام مالک المتوفا 179 ہجری، امام شافعی المتوفا 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ناموں کے اوپر مسلح ڈالو اور فرقے کھڑے کر دو. ورنہ سلطنت عباسیہ نے تو حنفیت قبول کر لی تھی نا. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر کے تلوار کے زور کے اوپر حنفیت پھیلا دی تھی نا. اس وقت تو 4 مسلح نہیں ڈالے گئے، حنفیوں کے پاس ہی مسلح تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، باقیوں کو ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھو. سلطنت عثمانیہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یار اب اختلاف ختم کرو، اتنے عرصے سے یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. ہاں کتوں کی طرح، کیونکہ علماء سو کو کتا کہا گیا قرآن میں، تو یہ ایک دوسرے کو علماء سو ہی سمجھتے ہیں. تو ان کا جھگڑا ختم کرو، چاروں کو اپنی اپنی ہڈی ڈال دو. ہاں لو سامو، تاکہ یہ آپس میں نہ لڑے. پاکستان بننے سے پہلے حج عمرے کی جتنی کتابیں ہیں نا، ایون بہار شریعت آج تک پرنٹ ہو رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے لکھی تھی. انہوں نے بھی حج والے چیپٹر میں 4 مسلوں کا نقشہ شو کیا ہوا ہے اور بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اے مسلح دیکھ لو سامو. ہمارے پاس کلر تصویریں بھی ہیں اس زمانے کی 1925 کی. مسلح تو انہوں نے اٹھا لیے تھے 1925 میں، لیکن ان کی جو بلڈنگز تھی نا وہ 1955 میں توسیع کے نام پہ انہوں نے توڑی ہیں. پہلے بلڈنگ نہیں توڑی تھی، ان کو انہوں نے ہڈی دے کے رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلح واپس ہی آ جائیں. فوراً توڑ دیتے تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. جس طرح انہوں نے باقی مزار تو فوراً گرا دیے، لیکن گنبد خضرا نہیں ہٹایا، اس لیے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی ریئیکشن سامنے آ سکتا تھا. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا ہے. ایوبی ڈائنسٹی کا جو بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، الملک المنصور قلاوون، اس نے رکھا ہے. اس سے پہلے 650 سال تک گنبد خضرا نہیں تھا.
حالانکہ ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی. آیا صوفیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. گنبد خضرا جیسے 1 درجن گنبد اس میں سے نکلتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی. حضرت عمر سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ, نہیں رکھا. حجرہ عائشہ اس طرح ہی رہا. اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد ڈوم آف دا راک اس نے بنوایا یروشلم میں. قبۃ الصخرہ, وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے, اس چٹان کے اوپر بنایا. لیکن اس نے قبر رسول پہ گنبد نہیں بنوایا. اسے پتا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس زمانے میں تو مسلم شریف نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. 650 سال تک مسلمان بچے رہے اور پھر 678 ہجری میں جا کے یہ بدعت کی. ایک سنی بادشاہ نے, ملک المنصور قلاوون سنی تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ تھا, اور میں نے بھی ایک لیکچر میں بیان کر دیا تھا بھائی یہ سنی تھا, ایوبی ڈائنسٹی کا تھا, مملوک امپرر تھا یہ. اور اسی صدی میں دوسری بدعت شروع کی الملک المظفر نے, وہ بھی ایوبی ڈائنسٹی کا مملوک امپرر تھا. 630 ہجری میں اس نے یہ 12 ربیع الاول والا جو ایک معاملہ ہے یہ میلاد کا کام شروع کیا, اور پھر اس کو گود لے لیا سلطنت عثمانیہ نے. انہوں نے 12 ربیع الاول کی چھٹی بھی ڈکلیئر کر دی بعد میں, اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا. تو یہ علماء حرمین سے مراد ہیں صوفی علماء جو پہلے کے تھے. اب وہاں پہ سعودی حکومت آئی, انہوں نے 4 مسلح ان کے ختم کیے, اور دیکھیں سنت کے مطابق امام کو انہوں نے کھڑا کیا مقام ابراہیم پر. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى. ایسی بدبختی تھی ان کی, مقام ابراہیم کے اوپر ان کا مصلی نہیں رہا. 4 مسلح مقام ابراہیم سے ہٹ کر کے تھے, کیونکہ سب کی خواہش تھی کہ ہمارا مصلی لگے. انہوں نے کہا کسی کو نہیں دیتے. اب مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور میں نے پریڈکشن کی ہے الحمدللہ قیامت تک کے لیے کہ اب یہ مصلی واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ حنفیوں کے 2 مصلی ہو چکے ہیں, حنفیہ بریلویہ اور حنفیہ دیوبندیہ, ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. لو سامو. اور یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اگے تو سونا فقہ حنفیہ بریلویہ کے مطابق یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ کے مطابق. اب جو یہ بابا چھوڑ کے گیا اتنی لمبی, اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرے ہی 2 بچے ہو جائیں گے آگے, ہوں گے دونوں حلالی لیکن ایک دوسرے کو حلالی نہیں مانیں گے. یہ میں روحانی ٹرم میں حلالی کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ بگوٹن والی نہ سمجھیے گا. شیخ احمد سرندی المتوفا 1034 ہجری, جنہیں یہ مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں, اور وہ ایسا اوور کانفیڈنٹ ہے, اس نے اپنے آپ کو خود مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور مجدد بھی کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ پچھلا 1000 سال جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام نے کور کیا ہوا ہے. 1000 سال کے بعد کسی ایسے بڑے مجدد کی ضرورت ہے جو اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہو. تو چونکہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے, اب نبی تو نہیں آنا, تو اللہ نے مجھے بھیج دی ہے, اگلے 1000 سال میں کور کروں گا. یعنی نبی علیہ السلام کے 1000 سال پورے ہو چکے. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اور یہ ساری باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے حق میں استعمال کی ہیں. اس نے کہا میں کو نواں کام پایا ہے, میرے تو پہلے بھی مجدد صاحب یہی کام پا کے گئے. اسے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تو کہاں سے مجدد ہے؟ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے, جو ابو داؤد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر میری امت میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. پہلی صدی کے مجدد ہے عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری, بالکل صدی کے کنارے پہ آئے, جنہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا. دوسری صدی کے مجدد امام شافعی المتوفا 204 ہجری, جو حدیث میں بھی امام, فقہ میں بھی امام, منطق میں بھی امام. اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا, ہر ایک نے اپنے اپنے مجدد بنائے ہوئے. اور آخری جو مجدد ہوں گے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے, ان کے اوپر بھی اتفاق ہے. بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے. تو اس نے کہا کہ 100 سال کا جو مجدد ہے اس کے اور میرے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں ہوتا ہے. لو سامو, یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے. اور ایک حدیث پوچھی کہ یہ بھی 1000 سال کا مجدد کتوں کٹ لیا تو
انہیں کہا 100 بعد چکے 1000 آتا ہے تو میں بھی 1000 ہو گیا وہاں. اچھا پھر اس نے کہا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کرامات دی ہیں اور فضائل دیے ہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ امام مہدی کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا. وہ کہتا ہے امام مہدی سے میرے سامنے شاہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آخری مجدد آئے گا نا, ظاہر ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں, امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا, یہ تو 1000 سال کا ہے, تو 10واں ہی صحیح لگے گا نا امام مہدی کو. اور ہمارے کراچی کے جو بھولے بھالے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے مجدد صاحب ہیں. جی مجدد صاحب لو زامو. پھر اسی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر اس کو کہ یار لوگ تو پھر ہمیں کریٹیسائز کریں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کو ایک امتی کے انڈر دے دیا ہے. پھر ان کا نہیں, وہ اجتہاد کریں گے, ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا. اور امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ہی فارغ ہوا پہ ہے, ایک والا نکالا ہے میں نے ان کا نس کے جے. ہم کہتے تھے ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ رحمہ اللہ تعالی, یہ کہتے تھے ہے نا الفقہ الاکبر, کتاب کیا پڑیا اتنی سی 20-25 صفحوں کی کتاب ہے الفقہ الاکبر. فقہ اصغر ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہے, اور فقہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کو. الفقہ الاکبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب ہے, مراد یہ کہ اس میں عقیدے بیان ہوئے ہیں, عقیدوں کی کتاب اتنی سی پڑیا. اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے, نعوذ باللہ. اس پر ترا یہ کہ ان کے ملا علی قاری نے المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے ماں باپ کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو, اس نے دفاع کیا. ایک انہوں نے کتاب لبی سی. اب ان کے چھوٹو مولوی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے, یا اگر ثابت ہے تو یہ والا حصہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں, اور سب کچھ ہی کوئی نہیں ثابت ہے. ایک وہ سیدھے طریقے نال مشکل نہ تو انہیں کتاب لاب کے دیتی سی کہ اہل حدیثاں نے متھے مارو کہ اہلو ساڑھے امام دی کتاب. اہل حدیث کہتے تھے نا باقی 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں, مسند احمد احمد بن حنبل کی, الموطا امام مالک کی, مسند شافعی امام شافعی کی, صحیح بخاری امام بخاری کی, مسلم امام مسلم کی, تو تواڈے امام دی کتاب کی تھوں میں اتنی مشکل لب کے دیتی ہے, اے تو ہی نس گئے نے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بس اس میں مکسنگ ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں ہم مانیں گے, اعلیٰ حضرت کے ابے نے روحانی ابے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا